बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग द सलीम बुखारी शो। दिस इज मी फिजा रियाज। प्रोग्राम का आगाज इस बड़ी खबर के साथ कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के जज्बात जो है वो मजरूह हुए हैं। वो इसलिए कि बाबरी मस्जिद को 1992 में शहीद कर दिया गया था। उसके बाद भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 2020 में ये फैसला सुनाया गया था कि इसको एक मंदिर में तब्दील कर दिया जाएगा और मुसलमानों को एक मस्जिद के लिए अलहदा जगह दी जाएगी जो कि 25 किलोमीटर दूर है अयोध्या से, और वो जगह अभी तक खाली पड़ी है। लेकिन भारतीय वजीर आजम RSS का नजरिया जीत गया और नरेंद्र मोदी की जानिब से क्या शानो शौकत से और क्या सेलिब्रेशन, एक वालेहाना जश्न मनाते हुए जो है ये मंदिर, राम मंदिर जिसका नाम है, उसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है। अगर कोई खामोश है तो वो सिर्फ मुस्लिम उम्मा के जो हुक्मरान है वो इस पर खामोश है, क्योंकि सब चुप साधे हुए हैं कि मुसलमानों के साथ क्या किया जा रहा है। इतनी तारीखी मस्जिद जहां पर 1992 तक नमाज अदा की जाती थी, उसके बाद आज उसको मंदिर में तब्दील कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो भारतीय वजीर आजम, और एक जानिब RSS का नजरिया है, दूसरी जानिब जो इजरायली वजीर आजम है उनका भी कुछ यही तौर तरीका है। लेकिन अब उनके अपने ही वजीर दिफा ने धावा बोला है उनके ऑफिस में और बात हाथापाई तक पहुंची है। वो ये कहते हैं कि दोनों सूरतें इकट्ठी नहीं चल सकती कि हम यरगमालियों को आज़ाद भी करवाएं और हमास को शिकस्त भी दें। और लास्टली इलेक्शंस पर बात करेंगे कि इलेक्शंस में इंतखाबी मुहिम जारी है और बढ़ चढ़ कर बयानात दिए जा रखे हैं। एक तरफ मरियम नवाज है, एक तरफ बिलावल भुट्टो है, आज नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी बोले हैं। इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले बाबरी मस्जिद। बुखारी साहब, भारतीय सेकुलर निज़ाम, RSS का नज़रिया, हम कितनी बार मीडिया पर इसको हाईलाइट कर चुके हैं, लेकिन आज दिल बहुत ज़्यादा उदास है, दुख में है, गुस्से में है, गमगीन है तमाम मुसलमान और भारतीय मुसलमान भी कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद अब वहाँ पर मंदिर बनाया गया है और आज से उसका जश्न बाकायदा मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? जी, बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही तकलीफ़ की बात है। इससे मेरे ख्याल से कहीं भी मुसलमान बसते हों, पाकिस्तान में हों, दुनिया के किसी कोने में हो, एक मस्जिद का एक मंदिर में तब्दील कर दिया जाना जो है, इस पर कोई भी ज़ी शऊर शख्स जो है वो सवाए दुख और अपने जज्बात का इजहार किए रह नहीं सकता है। असल में हुआ यह है कि हिंदुत्व की जो पॉलिसियाँ हैं, जो मोदी सरकार का तुरा इम्तियाज़ बना हुआ है, उसकी अमलदारी के तौर पर इस किस्म के इक़दामात वहाँ किए जा रहे हैं इंतहाई ढिठाई के साथ, और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। इसलिए कि चाहे मामला कश्मीर का हो, कश्मीरियों के ऊपर स्टेट टेररिज्म का हो, जिस तरफ भी आप देखें जी, वो सब कुछ जो पहले कभी मुमकिन नहीं था, इस बुचर ऑफ गुजरात ने, जिसने, आपको याद है कि वहाँ जो कत्लेआम हुआ था, उसके बाद समझौता एक्सप्रेस जो है उसको जिस तरीके से आग लगाई गई थी, ये सारी चीज़ें जो है मोदी के माइंडसेट को, मोदी के उस नज़रिए की अक्कासी करती हैं जो हिंदुत्व की पॉलिसियों से भरा पड़ा है। हैविंग सेड दिस, असल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने, जिसमें अभी हाल ही में जो फैसला अनाउंस किया था, उसने मोदी हुकूमत के तर्ज अमल और नेहरू के सेकुलरिज्म का जनाजा निकाल के रख दिया। जी। मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई भी हिंदू लीडर जो है वो किसी भी आलमी प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा होकर इन तमाम तर कार्रवाइयों के बावजूद अपने आप को सेकुलर कह सकता है। exactly. तो वो जो सूरत हाल जो यानी एक फसाद था भारत का, उसका यानी आप यूं समझ लें कि जनाजा निकल गया है सरेआम। माइनॉरिटीज वहाँ पर सिर्फ मुसलमान नहीं बुखारी साहब, क्रिश्चियन महफूज नहीं है, सिख, आपको पता है खालिस्तान मूवमेंट, यानी एक सीरीज में वहाँ पर चर्च जलाए गए थे, अगर आपको याद हो, बहुत अच्छी तरीके से मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ, जो मणिपुर में जो कुछ हुआ है अभी हाल ही में एक मिसाल नहीं है, सैकड़ों मिसालें ऐसी हैं जो दी जा सकती हैं जिससे हिंदुत्व और उसकी पॉलिसियाँ और उसका मोदी का जो तर्ज अमल है उसकी अक्कासी होती है। लेकिन इस वक्त चूँकि हम बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद की, थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसकी हिस्ट्री को रिकॉल करने में कोई ख़राबी नहीं है। 1949 में जी 22 दिसंबर को ये सानहा पेश आया कि जो कुछ हिंदू साधु थे वो रात के अंधेरे में दाखिल हुए मस्जिद में, और जो उसका मरकज़ी गुंबद है उसके नीचे जहाँ मेंबर होता है उसके साथ एक राम की मूर्ति रख के उन्होंने वावेला मचाना शुरू कर दिया कि राम जो हैं उन्होंने अब दोबारा जन्म लिया है और वो जाहिर हो गए हैं मस्जिद के अंदर। दिस इज व्हाट लेड टू दिस होल एपिसोड। अब होना तो ये चाहिए था कि उस वक्त की हुकूमत जो है वो उसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर, यानी
عمل درآمد کرتی, اس مورتی کو وہاں سے ہٹاتی. سر مختلف دور میں مختلف ڈیسیجن آتے بھی رہے ہیں اور یہ بار بار کہا بھی گیا ہے کہ مسلمانوں کو علیحدہ جگہ دی جائے. آپ کو یاد ہوگا جو ان کے وزیر اعلیٰ کا فیصلہ تھا کہ 2/3 اکثریت ہندوؤں کو دی جائے اور 1 حصہ جو ہے وہ نماز ادا کرنے کے لیے دیا جائے. میں آپ کو عرض کروں کہ اس کا جب شور و غوغا مچا تو نہرو حکومت نے پہلے تو فیصلہ کیا کہ یہاں سے اس مورتی کو ہٹا دیا جائے, لیکن پھر یہ جواز پیش کیا کہ اگر اس وقت یہ مورتی یہاں سے ہٹائی گئی تو پورے ملک میں فساد ہو جائے گا. اس کو بہانہ بنا کے اس کو جاری رکھا گیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر 6 دسمبر 1992 کو یہ RSS کے گنڈے جو ہیں یہ مسجد کے اوپر چڑھ دوڑے ایک جم غفیر لے کے, اور انہوں نے گھنٹوں میں اس مسجد کو زمین بوس کر دیا. اس کے اوپر بھی کسی کے کان پہ جو نہیں رہیں گی, اور انہوں نے کیا یہ کہ ایک ترپال ڈنڈوں کے اوپر کھڑی کر کے اور ٹین کی سائیڈ کے اوپر شیٹیں کھڑی کر کے اور کہا کہ یہ مندر ہے, آج کے بعد سے پوجا شروع ہو جائے گی. خیال یہ تھا لوگوں کا کہ شاید ابھی انصاف کی کوئی رمق باقی ہے ہندو معاشرے میں, اور شاید سپریم کورٹ ایک ایسا فیصلہ کر دے کہ مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی بھی ہو جائے اور ان کا دکھ جو ہے وہ بھی دور ہو جائے. لیکن جیسا میں نے کہا کہ RSS کے ہوتے, ہندوتا پالیسیوں کے ہوتے, اور خاص طور سے بچر آف گجرات کے ہوتے ہوئے وہاں کسی کورٹ سے یہ توقع کرنی کہ وہ حقائق پر وہ منصفانہ طور پر کوئی فیصلہ کر دیں گے, یہ میرے خیال سے ناممکن بات ہے. میرے دکھ کی ایک اور وجہ بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ, چاہے وہ پاکستان میں ہے, چاہے وہ مسلم ممالک میں ہے, چاہے وہ فار ایسٹ میں ہے, چاہے وہ عربستان میں ہے, جہاں بھی آپ دیکھیں کسی کے کان پر کوئی جوں آج تک نہیں رینگی ہے. اور مجھے اس کے بعد پھر بہزاد لکھنوی کا ایک یعنی شعر یاد آ رہا ہے کہ اس دور میں اے دوست زبوں حالی یہ مسلم, دیکھی نہیں جاتی ہے مگر دیکھ رہا ہوں, فریاد سے کیوں ہلتے نہیں عرش کے پائے, مظلوم کی آہوں کا اثر دیکھ رہا ہوں. یہ وہ دردناک منظر کشی ہے جو آج بھارت کی اس تمام تر حرکات کے بعد دل سے ایک آہ کی صورت میں نکلتی ہے. یہ مذہبی تنظیمیں, مذہبی جماعتیں, اتنا سب کچھ, فلسطین پر کوئی کچھ نہیں اتنا بول رہا. دیکھیں نا, میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا, آپ دیکھیں, آپ مثالیں لے لیجئے کشمیر. کشمیر میں ریاستی جبر کی یہ بدترین مثال ہے, لیکن چونکہ ہندوستان کے اس وقت کچھ یعنی ویسٹرن اور امریکہ جو ممالک ہیں ان کی دکھتی رگ ہے, ساروں نے اپنے انڈے اس کی ٹوکری میں ڈالے ہوئے ہیں. چین کو روکنے کے لیے انہوں نے انسانیت بھی ترک کر دی ہے, انہوں نے جتنے بڑے بڑے دعوے تھے ان کے ہیومن رائٹس کے وہ بھی سارے ترک کر دیے ہیں. سب کچھ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, لیکن انتہائی بے شرمی سے اور انتہائی بے حسی سے خاموشی سادے ہوئے ہیں. میرے خیال سے ہمارا بھی قصور ہے تھوڑا سا اس میں. ہمارے فورن آفس نے بھی صرف ایک مذمتی بیان جو ہے وہ جاری کر دیا ہے, اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ لینے دینے کو صفر, محبت بڑی نام ہے. ہم دعوے دار ہیں کہ جہاں بھی کہیں دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ہمارا دل جو ہے وہ اٹ بلیڈز, لیکن وہ ہمارا ایکشن جو ہے وہ اس کے حوالے سے ہمارا ایکشن سر میڈیا پہ بھی آپ کو کوئی خاص نظر نہیں آئے گا. تمام سیاسی زیادہ, اگر آپ مجھے اجازت دیں, میری ہی اپنی فیلڈ ہے, لیکن اس کا ماتم کیے بغیر بھی میں نہیں رہ سکتا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ آج اس مسجد کے یعنی شہید ہونے, اس کے بعد ایک مندر کی تعمیر ہونے اور اس کا آج افتتاح ہونے کے اوپر میڈیا نے کیا کیا ہے؟ مجھے بتائیے. کل سے اعلان تھا کہ مودی صاحب اس کا افتتاح کریں گے. ہم بھی کرمنل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں, لیکن یہ بنے گا کیا اگر ہم اسی طریقے سے چپ ہوتے رہے؟ فلسطین کا مسئلہ دیکھ لیجئے, وہاں پر بھی ایک دہشت گرد جو ہے جس کا نام نیتن یاہو ہے, اس کا بھی ہم تذکرہ کریں گے اگلے سیگمنٹ میں. لیکن مسلمانوں کے ساتھ کہاں کیا نہیں ہو رہا. لیکن یہ کہ میں پھر یہاں ایک مثال شاید دینی چاہیے, نہیں دینی چاہیے. حد یہ ہے کہ اسلامک کانفرنس تھی OIC کی سمٹ کانفرنس, اس میں سشما شراج کو ایز اے اسپیشل گیسٹ بنایا گیا تھا, بلا کے بٹھا دیا گیا ساتھ مسلمانوں کے. ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جی ہمارے ہاں بھی 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں,
مگر ان مسلمانوں کے ساتھ آپ کا رویہ اور سلوک کیا ہے. سر آپ کو یاد ہوگا یو اے میں مودی صاحب کو بلا کے اسپیشل شیلڈ آف آنر پیش کی گئی صرف سعودی عرب نہیں, اپنے یو اے نہیں بلکہ سعودی عرب نے بھی ایسا ہی کیا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا بنگلہ دیش میں حسینہ واجد نے بلا کے اسٹیٹ کا ہائیسٹ سول ایوارڈ مندر کا جو افتتاح ہو رہا ہے اس میں امریکہ میں بھی سیلیبریشنز کے لیے جو ہندو کام کرتے ہیں اس کمیونٹی کے لیے 2 گھنٹے کی چھٹی دی ہے کہ آپ اپنے دیکھیے. یہ ظلم و ستم جو ہے, جو جاری و ساری ہے, یہ سدا جاری و ساری نہیں رہ سکتا. اس کا اگر میں ایک مسلمان ہوں اور میرا یہ یقین ہے کہ ظلم جو ہے وہ جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا, تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, بڑے بڑے فرعون, بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے ظالم, اس میں چنگیز خان, قبلائی خان, قلی خان, پتہ نہیں کیا کیا نام تھے, وہ آئے کہاں گئے. وہ یہی حال جو ہے وہ ہندوستان کا بھی. لیکن سر انر پالیٹکس جو ہے, جیسے اپوزیشن نے بوائیکاٹ کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ مودی نے یہ سب کچھ الیکشن سیکیور کرنے کے لیے کیا. دیکھیے وہاں ہوتا یہ ہے کہ وہاں مسلمانوں کے خلاف آپ پاکستان پر چڑھائی کر دیں, آپ پاکستان کے اندر تخریب کاری کر دیں, آپ اپنے ہاں تخریب کاری ہونے کا الزام پاکستان پر رکھ دیں. ان سب چیزوں سے الیکشن جیتنے میں مدد ملتی ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہندوستان میں. لہٰذا یہ جو افتتاح کیا گیا ہے یہ بھی, اور جو دیگر اسی نوعیت کی کاروائیاں ہیں وہ سب اس لیے کی جا رہی ہیں کہ لوگوں کو اٹریکٹ کیا جائے کہ جی کیا بات ہے, مودی صاحب نے کمال کر دیا ہے. یہ جو اینٹی مسلم سینٹیمنٹس کو بیچ کے انتخابات جیتے جاتے ہیں, اس کا نتیجہ پہلے کانگریس بھگت چکی ہے اور اب میرے خیال سے بی جے پی بھی بھگت کے رہے گی. اس وقت جو ہے وہ ہم اپنے جو ہندوستان میں مسلمان بستے ہیں ان کے ساتھ اپنے لیول پر تو صرف اظہار ہمدردی کر سکتے ہیں اور ان کے دکھ میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے برابر کے شریک ہیں. لیکن اگر آر ایس ایس کی جو طریقہ کار ہے, جو دہشت گردی ہے, ہندوتا کی جو پالیسیاں ہیں اور مودی صاحب کا جو وتیرہ ہے, اگر اس کے اوپر یعنی بند نہ باندھا گیا تو مسلمانوں کی صورتحال سر ہندوستان ہم بند کیسے باندھیں؟ سپریم کورٹ جو کہ انصاف کا معیار وہ اس کے ساتھ ہے, بڑے بڑے بزنس ٹائکون جیسے امت شاہ اور یہ مکیش امبانی کی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ سب بھی اس سیلیبریشن میں ساتھ ہے, پورے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ساتھ ہے, جو بھی سول رائٹس اور وہ تو خیر چھوڑ دیجئے, وہاں پر جو مسلمان بالی ووڈ انڈسٹری سے منسلک ہیں وہ تو سارے کے سارے جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. کوئی اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سر جو مسلمان ہیں ان کو انوائٹ نہیں کیا گیا, باقی سارے تو پیٹ جو تھے ان کے سیلیبریٹیز نیچرلی وہ اس کو بنا رہے ہیں ایک بہت بڑا ایونٹ تاکہ جو الیکشن جو ہے سروں کے اوپر ہے. پہلے آپ نے دیکھ لیا کہ ریاستوں میں ان کے ساتھ کیا ہو چکی ہے, اس لیے وہ اب یہ الیکشن ہارنا نہیں چاہتے اور ہر وہ قدم کریں گے, ہر وہ یعنی ایکشن لیں گے جس سے ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ اسٹرینتھن ہو اور الٹیمیٹلی ہندوستان کے لوگ جو ہیں انہیں الیکٹ کر کے دوبارہ اسمبلیوں میں بھیجیں. صرف الیکشن جیتنے کی خاطر مسلمانوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنا, ان کی عبادت گاہوں کی تضحیق کرنا, یہ میرے خیال سے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل لیول پر ڈپلومیٹیکلی اور کلچرلی اس کو ایکسپوز کر کے اور پریشر ڈالنے کی کوشش کریں مودی صاحب کے اوپر کہ وہ تھوڑا سا بیہیو کریں. ادروائز سوائے اس بے حسی کا ماتم کرنے کے ہمارے پاس کوئی بھائی صاحب آپ نے واجپئی کا دور بھی دیکھا ہے, یہ ہندوتوا آر ایس ایس یہ جس طرح سے پروان چڑھا ہے شاید اس ٹائم پر اتنا زیادہ نہیں تھا. میں چاہوں گی کہ آپ جو پہلے کا ٹائم تھا جب بابری مسجد کے فیصلے آ رہے تھے سپریم کورٹ میں, کبھی ہائی کورٹ میں, کبھی کوئی فیصلہ دیا جاتا تھا, وہ اس جرنی کے بارے میں بتائیں. یہ ایک دم سے مودی اور آر ایس ایس آؤٹ آف کنٹرول کیسے ہیں؟ دیکھیے میں عرض کروں آپ سے کہ مجھے تو بی جے پی سے کبھی بھی کوئی اچھی امید نہیں رہی ہے. آپ دیکھیے بی جے پی کے ادوار میں آر ایس ایس اسٹرینتھن ہوئی ہے, آر ایس ایس مور اکوپڈ ہوئی ہے, آر ایس ایس نے کھلے بندوں بغیر کسی جواز کے مسلمانوں کے خلاف جس قسم کی دہشت گردی کا مظاہرہ کیا ہے, یہ کبھی توقع آپ نہ رکھیں کہ بی جے پی کے ہوتے ہوئے وہاں مسلمانوں کے ساتھ کسی بہتری کی توقع یا بہتر سلوک کی توقع رکھیں آپ. یہ بی جے پی جو ہے یہ آر ایس ایس کی غلام ہے. بی جے پی وہی کچھ کرتی ہے جو آر ایس ایس کہتی ہے. آر ایس ایس نے طے کیا ہوا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو تہس نہس کرنا ہے. ہم اتنی بڑی تعداد میں وہاں مسلمان موجود ہیں لیکن اس کے باوجود نہ ہمارا کوئی رائٹ ہے, نہ ہماری
جو ریلیجیس آبزرونس ہے اس کی کھلی آزادی ہے. جی جہاں چاہتے ہیں وہ مسلمانوں کے گھر میں مار کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا نقاب کے حوالے سے, حجاب کے حوالے سے جو تباہی وہاں مچی تھی, اور اسے ایک لڑکی کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے جس نے اس جرت کا مظاہرہ کر کے پورے ایک کراؤڈ کا سامنا کیا تھا. بالکل. لیکن کتنی سپورٹس کی بعد میں لڑکیاں ملی تھی, لیکن بخاری صاحب یہ دیکھیے کہ صرف گوشت کے نام پر کہ جی یہ ممکنہ طور پہ گاؤں ماتا کا ہے, اس پر کر دیا جاتا ہے ان کو ابھی تک. مگر میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, یہ ہندو گاؤں ماتا کو اتنا پوجتے اور اتنا احترام دیتے ہیں, یہی سارے ہندو گاؤں ماتا جو ہے وہ بارڈر کے ذریعے پاکستان بھیج کے پیسے بھی کماتے ہیں. یہ ان کی غیرت اور ان کے ایمان کا یہ حال ہے. اینی وے اس کے اوپر ہم آگے جائیں گے تو بات جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی میرے خیال سے اگلے سیگمنٹ کے اوپر جانے. بالکل آگے چل کر ہم مزید طرف تو بھارتی نریندر مودی ہے, دوسری طرف اسرائیلی نریندر مودی کی بات ہوتی ہے. بات کریں گے کہ اتنا چھوٹا سا ایک فریڈم فائٹر ہے حماس جنہیں کہتے ہیں, کہ انہوں نے اتنے بڑے اسرائیل کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے کہ نتن یاہو کے قابو میں نہیں آ رہے, اور اب ان کے وزیر دفاع نتن یاہو کے خلاف پھٹ پڑے ہیں, اور یہاں تک بات ہے کہ بات ہاتھا پائی تک پہنچی ہے. یہ نیو یارک ٹائمز کی خبر ہے. بخاری صاحب, اب نتن یاہو کو اندر سے اس قسم کی آوازوں کا تو سامنا پہلے ہی تھا. جو مظاہرین تھے, جو یرغمالی تھے, ان کی فیملی وہ تو پہلے ہی پروٹیسٹ کر رہی تھی. اب ان کی اپنی کیبنٹ, اس کے بعد ان کے اپنے ڈیفنس منسٹر, پھر 3 کمانڈرز کا یہ کہہ دینا کہ دونوں صورتیں ساتھ نہیں چلیں گی, کہ ہم یرغمالیوں کو بھی بچائیں اور آپ کہتے ہیں کہ حماس کو بھی شکست دیں. دیکھیں میرے خیال سے تھوڑا سا اس کے اندر ڈیپلی دیکھنے کی ضرورت ہے. یقینی طور پہ اس وقت اسرائیل کے اندرونی جو سیاست ہے اس میں گڑبڑ ہے. جس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے دھاوا بول دیا, بات ہاتھا بائی تک پہنچ گئی, اور یہ ہو گیا, اور یہ شیطان چہرہ ہے نتن یاہو کا, یہ قرار دے دیا گیا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن تھوڑا سا اس کو اگر ہم اینالائز کریں تو یہ بات میں بتا دوں آپ کو وثوق کے ساتھ کہ ٹھیک ہے اسرائیل کے اندر تھوڑی سی سیاسی ہلچل جو ہے وہ ضرور ہے, لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ نتن یاہو نہیں ہوگا, کوئی اور آئے گا تو وہ آ کے یہ فلسطین کا مسئلہ حل کر دے گا. یہی کچھ ہوگا, اس سے بدتر ہوگا. سکسیسو اسرائیلی پرائم منسٹر کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں آپ, چاہے وہ بن گوریان تھا, چاہے وہ گولڈا میئر تھی, چاہے وہ شمعون پیرس تھا, name them, all of them, they have been worst terrorists of their time. And so is the extension of their attitude Netanyahu. جو اس کے بعد آئے گا وہ اس سے بدتر آئے گا, یہ تو ہمیں اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اصل سیاست اب اسرائیل کے اندر ہو رہی ہے یرغمالیوں پر. یرغمالیوں کے گھروں والوں نے کافی طوفان برپا کر رکھا ہوا ہے. اس کی بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے, لیکن ایک تھوڑا سا جو آپ نے حماس کے حوالے سے کہا, حماس ایک جنگجو تنظیم نہیں بلکہ ایک سیاسی تنظیم ہے جس نے باقاعدہ الیکشن جیتا وہاں غزہ میں, آپ کو یاد ہوگا اگر الیکشن اچھی طرح سے. اس کو بڑا چڑھا کے پیش اس لیے کیا جاتا ہے کہ اسرائیلی جو کرائم ان کو جسٹیفائی کیا جا سکے. I think I have a point. Let me explain it. وہ واپس آ گئے جی ان علاقوں میں, وہاں بچا کیا ہے جہاں وہ واپس آئیں گے, سب کچھ تو ختم. یہ سب کچھ بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے ٹو جسٹیفائی آل ایکشن آف نیتن یاہو اینڈ ہز فورسز. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی بالکل میں وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ زبردست منافقت سے کام لے رہا ہے, چاہے وہ امریکی صدر ہے, چاہے وہ امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹس ہیں. انٹیلیجنس کی رپورٹس کیا کہتی ہیں؟ حماس ان علاقوں میں واپس آ گیا ہے, وہاں سے پھر وہ اسرائیلی فوجوں کے خلاف اٹیک کر رہے ہیں. دس از اونلی ٹو بوسٹ اینڈ دین ٹو اٹیک. کیسے؟ ذرا ماضی میں چلتے ہیں. آپ کو یاد ہے 2003 میں عراق کے اوپر امریکہ نے چڑھائی کیوں کی تھی؟ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن. کتنے ملے وہاں سے؟ نتھنگ. تباہی کر کے عراق کو آلموسٹ نیست و نابود کر کے بعد میں معافیاں مانگتے رہے, لیکن یہ وتیرہ امریکہ اور اس کے حواریوں کا پرانا ہے کہ دشمن کو بلڈ اپ کریں تاکہ آپ جتنا بھی بدترین ایکشن ان کے خلاف کریں وہ جسٹیفائی لگے. اب یہی ہوا ہے نا, جب ریٹیلیٹ کیا ہے حماس والوں نے تو انہوں نے اسرائیل کو بمبوں سے تباہ کر دیا, اور کیا کہا ہے, ہم نے حماس کے خلاف کارروائی کی. دس از اے مائنڈ سیٹ. اس کی جو ہے یہ ہمیں اپنے ناظرین کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ حماس بڑی خوفناک چیز ہے,
حماس تو لوگ اتنے امن سے رہ رہے تھے اس جنگ سے پہلے، اگر آپ ریکال کریں ان کی ہسٹری، اسرائیل ان کے خلاف تسلسل کے ساتھ کاروائیاں کرتا رہا، لیکن وہ خاموش رہے، بٹ بات جب حد سے بڑھ گئی تو ان کو اپنے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے وہ آپریشن کرنا پڑا جس سے ابتدا ہوئی اس جنگ کی۔ تو ایک بات تو یہ ہم طے کر لیں کہ یہ جو حماس کو اتنا بڑا دشمن قرار دے کے اس کے خلاف پھر ٹینک، میزائلز اور یہ سب کچھ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ ایک پروپیگنڈا سسٹم ہے امریکنوں کا اور امریکہ کے حوالے سے اسرائیل کا۔ سر ابھی تو جو امریکی صدر ان کا بیان آپ کی نظر سے گزرا ہے وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ 2 اسٹیٹ اس کا سولوشن ہونا چاہیے، نتن یاہو نہیں مانتا۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس میں بھی امریکہ کی منافقت شامل ہے۔ دیکھیے 2 ریاستی حل کی بات تو کیمپ ڈیوڈ کے زمانے میں ہوئی تھی، آج سے کئی دہائیوں پہلے وہ بنی۔ جب 2 ریاستی حل کی بات آپ کرتے ہیں، نیتن یاہو کا رویہ دیکھیں کیا ہے، وہ تو کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہے کہ یہ تو بات ہی نہ کریں، یہ تو نہ آج نہ آنے والے کل میں۔ تو یہ رویہ جو ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فلسطینی اگر اپنے دفاع کا حق استعمال کرے تو دہشت گرد ہیں، ٹھیک ہے جی، اور آپ نسل کشی کریں، جینوسائیڈ کمٹ کریں تو آپ جو ہیں وہ حق بجانب ہے، اور پورا ویسٹ اور امریکہ آپ کا ساتھ دے رہا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ امریکنوں کو چاہیے یہ کہ غزہ کی جنگ کا جو بھی فیصلہ ہو اس کے بعد ان کو نیتن یاہو کو امن کا نوبل پیس پرائز دینا چاہیے، کیونکہ میرے خیال سے یہ تقاضا بھی ہے امریکی منافقت کا کہ واقعتاً جی نیتن یاہو صاحب امن کے لیے کام کر رہے ہیں، پوری دنیا کا امن جو ہے اس کے لیے تھریٹ ہے اسرائیل کی یہ ساری کارروائیاں، اور اس کے باوجود دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ جناب بڑی زیادتی ہو گئی اسرائیل کے ساتھ، حماس نے تو چڑھائی کر دی جی اور حماس نے برباد کر دیا جی۔ یہ ٹیکٹسز اب میرے خیال سے دنیا کے سامنے نہیں چلیں گے، اس لیے کہ امریکہ ایکسپوز ہو گیا ہے۔ جو یہ ٹیکٹک آپ کہہ رہے ہیں منافقت ہے امریکہ کی، وہاں پر الیکشنز ہونے والے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے نیتن یاہو کے خلاف بیان دے دیا ہے۔ دیکھیے یہ الیکشن جو ہے ہندوستان کا ہم ذکر کر رہے تھے، وہاں بھی الیکشن ہونے والے ہیں، یہ امریکہ جو ہے وہاں بھی الیکشن ہونے والے ہیں، وہاں بھی اسرائیل کی آؤٹ رائٹ مدد کرنے سے ووٹ ملتے ہیں۔ یہ دنیا کی بہت بڑی جس کو کہہ سکتے ہیں آپ کنٹرڈکشنز ہے۔ بٹ ہیونگ سیڈ آل دس، اب آئیے جناب دوسری طرف سعودی عرب نے ایک ذرا اچھا بیان دے دیا ہے، بڑی مہربانی ہے ان کی، انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ اسٹیٹ کر دیا کہ بھائی صاحب جب تک یہ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا آپ کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ ہی وہ باقی جو دیگر ممالک ہیں جن کی جان نکلی جا رہی تھی اس کو تسلیم کیے بغیر ان کو بھی تھوڑا سا چین مل جائے گا کہ جناب آرام سے آپ بیٹھیں۔ ایک اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، 25,000 شہادتیں، 62,000 زخمی، جس میں 60% جو ہے بچے اور عورتیں شامل ہیں۔ یہ پوری انسانی یعنی ہسٹری کا بدترین سانحہ ہے، اور اس کے اوپر سب خاموش ہیں، کسی کے پیٹ میں درد نہیں اٹھ رہا ہے۔ کدھر ہیں وہ ساری انسانی حقوق کی تنظیمیں؟ کیا کیا ہے یونائٹڈ نیشن نے اب تک؟ ایک سیکرٹری جنرل کو آپ چھوڑ دیجئے جنہوں نے پہلی دفعہ امریکہ کی پالیسیز کے خلاف سٹانس لیا ہے۔ گوترس will be remembered in United Nations history, I'm telling you this۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، پاکستان سوائے سیاسی سفارتی بیانات جاری کرنے کے اور کیا کر سکتا ہے؟ مگر آپ یہ دیکھیے کہ سیکیورٹی کونسل کی میٹنگز ہو رہی ہیں، مگر OIC کی ایمرجنسی میٹنگ نہیں ہو رہی ہیں۔ سر جو ایک میٹنگ ہوئی ہے اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میں میرے خیال سے the weakest of the weakest statement جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا۔ تو یہ ہے جی، یہ ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں، ہم تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے تھوڑے ایموشنل ہو جاتے ہیں، لیکن جو سفارتی حل ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ساؤتھ افریقہ اس کو لے کر گیا ہے نا، کوئی سولوشن نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے لے کے کون گیا ہے؟ ساؤتھ افریقہ which is not a Muslim country۔ اور جتنا سٹرونگ کیس وہ بنا کے لے کے گئے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ نیتن یاہو صاحب یا ان کی جو وار کیبنٹ ہے وہ اس کو ریزسٹ کر سکے گی۔ ایک بات اور میں یہ سیگمنٹ ختم ہونے سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر امریکہ سنجیدگی سے چاہے کہ جنگ بند ہونی چاہیے تو گھنٹوں نہیں منٹوں میں بند ہو سکتی ہے، لیکن میں کنوکشن کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ نیتن یاہو میں تو شاید اتنے گٹس نہ ہوتے، لیکن چونکہ اس کو اسلحہ بھی مل رہا ہے، اس کو پیسے بھی مل رہے ہیں، وہ جو سینٹ ہے اس کو بائی پاس کر کے فنڈنگ کی اجازت دی جا رہی ہے اور اس کو انکریج کیا جا رہا ہے، اس لیے لہٰذا امریکہ کی کوئی بھی ایسی بات جس سے یہ تاثر ملے کہ وہ یہ جنگ ختم کرنا چاہتا ہے
اس وائے پروپیگنڈا بخاری صاحب وہ ہم بچپن میں کہانی سنتے تھے نا کہ بادشاہ کی جان جو ہے وہ طوطے کے اندر قید ہوتی جی 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 وہ اس لیے کہ جو سیمونی لوگ ہیں وہ پوری انڈسٹری پر چھائے ہوئے ہیں, پوری پالیسی میکنگ انسٹیٹیوشن پر چھائے ہوئے ہیں. امریکی ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کا 70% سیمونیوں سے بھرا پڑا ہے, اس لیے امریکہ کی بھی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے, بالکل ایسے ہی ہے, اپنی مرضی سے وہ کچھ نہیں کر سکتا. اس کے پاس چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ نیتن یاہو اور اس کی وار کیبنٹ کی مدد کرتے رہیں, اور یہی امریکہ کی سب سے شدید جو منافقت ہے اس کا آئینہ دار ہے. 4% آف دا پاپولیشن امریکہ کی جو کہ چلا رہی ہے یہ جوش کمیونٹی. آپ یہ دیکھیں صرف پاپولیشن میں کتنے ہیں 4%, اور وہ پوری امریکہ کو چلا رہے ہیں, اکانومی کو چلا رہے ہیں. اس میں ہمیں اپنا منہ کرنا چاہیے کہ مسلمان کوئی اتنا آگے ملک آیا بھی نہیں ہے. کہ ہماری سیاسی پریورٹیز ہے کیا اس وقت. آپ عام اوپن ڈسکشن دیکھیں نا, 8 فروری کو الیکشنز ہے, لیکن بار بار سوال یہ کیا جا رہا ہے الیکشنز ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے. دوسری جانب جو گورنمنٹ آئے گی وہ کولیشن گورنمنٹ آئے گی, اور ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی ایک پارٹی کو جو ہے وہ 2/3 اکثریت مل جائے اور وہ آ جائے, اور ہر پارٹی اپنا کسی نہ کسی حد تک نا انتخابات کے لیے مہم تو چلا ہی رہی ہے. بخاری صاحب سب سے پہلے تو یہ بتا دیں الیکشنز کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بحث ہے, آئی ایم شیور کہ آپ کو بھی جو ملتا ہوگا یہی پوچھتا ہوگا الیکشنز ہونے بھی نہیں کہ نہیں. دیکھیے یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس کے اوپر سوالیہ نشان جو ہیں وہ ہر طرف سے اٹھ رہے ہیں, لیکن جیسا ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جب تک قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں 8 تاریخ جسے انہوں نے پتھر پر لکیر کہا تھا, اس کو تبدیل کرنا میرے خیال سے ممکن نہیں ہے. اشارے ایسے مل رہے ہیں مثال کے طور پہ جس طرح 3 یونیورسٹیاں بند کی گئی ہیں تھریٹ الرٹ کے بعد سے, اور جس طریقے سے سیکورٹی فورسز نے ایکشن کیا ہے, 7 دہشت گرد اس میں ہلاک بھی ہو گئے ہیں. یہ سارا کچھ جو ہے یہ ضلع زوب کے علاقے میں یہ آپریشن ہوا تھا. دیکھیں مجھے تو اب اس پر کوئی ابہام نہیں ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے, الیکشن تو بہرحال ہوں گے, ایبسلیوٹلی ہوں گے, ایبسلیوٹلی. تو اس کو سوشل میڈیا کو وی شوڈ سٹاپ ٹیکنگ سیریسلی. اور دوسرا کہ الیکشنز اگر ہوتے ہیں اور اگر نواز شریف صاحب جیسے کہا جا رہا ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو بی دا 4th ٹائم پرائم منسٹر ایکسپیکٹڈلی, تو کسی کو بھی 2/3 اکثریت تو ملنے نہیں والی ہے. تو ایسے ٹوٹی پھوٹی گورنمنٹ جیسے پی ڈی ایم کر کے گئی ہے, کیا دوبارہ وہ اسی طرح سے آئیں گے اور کریں گے قومی گورنمنٹ؟ دیکھیے میں آپ کے سوال پر بعد میں آؤں گا, لیکن تھوڑی سی ابتدا اگر آپ مجھے کہنے دیں. ایک تو یہ ہے کہ لاہور 21 اکتوبر کو جب نواز شریف صاحب واپس آئے تھے تو پہلا جلسہ انہوں نے کیا لاہور میں, وچ واز گڈ انف شو. جلسہ کسی بھی حیثیت سے آپ اس کو ناکام نہیں کہہ سکتے. پھر دوسرا جلسہ انہوں نے کیا حافظ آباد میں. حافظ آباد والا شو اپنے علاقے کے اعتبار سے اور کیپیسٹی جو جگہ تھی اس کے اعتبار سے بہت بڑا جلسہ تھا وہ, ان کے مخالفین نے بھی یہ مانا. اور اب تیسرا شو انہوں نے کیا ہے مانسیرا میں, which is also very impressive show. یہ تو کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. جو ایک اچھی بات ہے ان کی وہ یہ ہے کہ he still believes in gentleman politics, اور ان کی زبان سے کسی قسم کی دشنام ترازی یا الزام تراشی یا دوسرے اپنے مخالفین کو ایکسپوز کرنے کے لیے گھٹیا زبان کا استعمال وہ نہیں کرتے ہیں. میرے خیال سے یہ کریڈٹ شوڈ بی گیون سو دیٹ باقی کے بھی یہی وتیرہ جو ہے وہ باقی کے پولیٹیشینز. بٹ سر اب انہوں نے کہہ دیا نا مزاحمت نہیں مفاہمت. اچھا بالکل ٹھیک ہے. وہ ایک میں اب آپ کے سوال کی طرف آؤں. میں نے جو موڈ دیکھا ہے ان کا حافظ آباد کے جلسے میں اور پھر اس کے بعد سے جہاں جہاں ان کی اپیرنس ہوئی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ جس نواز شریف کو میں جانتا ہوں وہ اس قسم کی لولی لنگڑی حکومت قبول کرے گا. سادہ اکثریت اگر انہیں ملتی ہے تو دیکھیے سادہ اکثریت ملے یا ان کو 2/3 میجورٹی بھی مل جائے, اگر وہ حکومت ویک ہوگی, اگر وہ اس میں دیر ول بی سٹنگز, وہ نہیں کریں گے. یہ پہلے انہوں نے اپنی 3 حکومتیں اسی لیے گوائی ہیں. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے آج کے جلسے کی تقریر میں کہ اگر مجھے کلمزی گراؤنڈز پر ہٹایا نہ جاتا تو آج ملک کی صورتحال ترقی کے اعتبار سے اور معیشت کے اعتبار سے بالکل مختلف ہوتی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آج کافی ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی, مریم نواز بھی بولی ہیں اسی جلسے کے اندر. انہوں نے 2-3 باتیں جو ہیں وہ کہی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ سونامی ٹری بیچنے والے درخت بیچ کے چلے گئے. دوسرا انہوں نے کہا جی یہ BRT جو ہے جو وینٹر بس ہے یہ چلتی کم اور جلتی زیادہ ہے. اور دوسری یہ کہ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا از ناٹ این ایکسپیریمنٹل لیبارٹری جہاں کوئی بھی آئے تجربہ کرے اور بھاگ جائے. بالکل مطلب ہے وہ فوکس یہ کر رہی تھی کہ جناب اب ہم بھی یہاں موجود ہیں اور ہم یہاں مزید آئیں گے. مریم جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ جس طرح وہ بولی ہیں, کیا وہ ایز اے سی ایم جس سے کہا جا رہا ہے شہباز شریف اور مریم نواز ان دونوں میں سے کون سی ایم ہو سکتا ہے؟ دونوں مضبوط امیدوار. دیکھیے اگر تو
نواز شریف صاحب پرائم منسٹرشپ لینے نہیں جا رہے ہیں اور شہباز صاحب وہاں جائیں گے ان کی جگہ پہ، جیسا کہ امکانات ہیں اندر کی خبریں اگر آپ کو میں بیان کرنا شروع کروں تو زیادہ تر امکان یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب لولی لنگڑی یا پی ڈی ایم کی طرح کی حکومت نہیں لیں گے، تو پھر وہاں شہباز شریف صاحب جائیں گے، اور اگر شہباز شریف صاحب وہاں جائیں گے تو مریم کے لیے پنجاب کی فیلڈ جو ہے یا گراؤنڈ جو ہے اوپن گراؤنڈ ہے، بالکل اوپن ہے۔ دوسرا یہ کہ جی بلاول زرداری صاحب بھی اپنی کمپین جو ہے وہ بڑے تمطراق کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن سر بلاول اگر نون لیگ کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیے مجھے یہ توقع تو نہیں ہے کہ وہ یہ بند کر دیں گے، وہ میرے خیال سے انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اگر مجھے پی ٹی آئی کا ووٹ لینا ہے پنجاب میں خاص طور سے تو مجھے نون لیگ کی ایسی تیسی کرنی ہوگی، وہ اس اسٹریٹجی کے تحت جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ٹیکٹکس کے اکارڈنگ چل رہا ہے۔ بخاری صاحب وقت بہت شارٹ ہے، تھینک یو سو مچ۔ اور ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اور یہ تھی ہماری پولیٹیکل سچویشن۔ اب الیکشنز ہوں گے تو پتہ چلے گا کس کی گورنمنٹ بنتی ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔